बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। उस रोज़ भी जैसे ही मैंने अपनी बीवी की कलाई देखी, उसमें वही उंगलियों के निशान थे। ये देखकर मैं घबरा गया था। मैंने कभी भी अपनी बीवी के साथ ज़बरदस्ती करने की जुर्रत नहीं की थी। फिर ये निशान आखिर कैसे थे? मैं काफ़ी फ़िक्रमंदी से इससे पूछने लगा। जब मेरी बात सुनकर तो वो घबरा गई और कहने लगी कि कल सुबह होते ही बच्चों ने काफ़ी ज़िद की थी कि अम्मा वापस मत जाएं। तभी छोटे ने सख्ती से मेरा हाथ थाम लिया था ताकि मैं वापस न चली जाऊं। ये निशान शायद इसी का है। इसकी बात सुनकर तो मैं साकित हो गया था कि आखिर अस्मा का हाथ छोटे बच्चे ने इतनी सख्ती से कैसे पकड़ लिया। पर बीवी कहने लगी कि इस बात को छोड़ भी दें, मैंने फिर से ऊपर चले जाना है। 2-3 घंटे हैं, अभी भी अगर परेशानी में गुजार दिए तो फिर क्या फ़ायदा। इसकी बात सुनकर हम दोनों प्यार भरी बातें करने लगे। लेकिन कुछ देर बाद बीवी ने जैसे ही घड़ी की तरफ देखा तो रात के 3 बज रहे थे। वो बेचैनी से कहने लगी कि मुझे ऊपर जाना होगा। इसकी बेचैनी भांपकर मैं काफ़ी फिक्रमंदी से बोला कि क्या बात कर रही हो, बच्चे तो सो गए होंगे, तुम ऊपर क्यों जाना चाहती हो? कहने लगी कि बच्चे रात को उठ जाते हैं। कल भी जैसे ही ऊपर गई थी तो छोटा रो रहा था, मुझे जल्दी ही ऊपर जाना होगा। पर मैंने जोश में आकर इसका हाथ थाम लिया और कहने लगा कि आज की रात तो मेरे पास ही रुक जाओ, बच्चों को कुछ नहीं होगा, कौन सा हमारे अपने बच्चे हैं। जब उसने मेरी बात काट दी और कहने लगी कि कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे ऊपर जाना ही होगा, सुबह ही तो वापस आ जाऊंगी, मैं कौन सा दूर जा रही हूँ। उसने अपना हुलिया दुरुस्त किया और फिर से ऊपर चली गई, जबकि मैं तो सर थाम कर रह गया था कि ना जाने से क्या होता जा रहा है। मेरा नाम वसीम है, हमारी पसंद की शादी थी। अस्मा मुझे बहुत ही पसंद करती थी। मैंने अस्मा को अपनी ज़िंदगी की इस पेचीदगी का बताया था जिसकी वजह से मैं शादी करने से डरता था। पर मैंने अस्मा को कह दिया था कि देखो, मैं तुम्हें कोई झूठा दिलासा नहीं देना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरी खातिर तुम भी अपनी ज़िंदगी की इन खुशियों से महरूम हो जाओ। पर अस्मा कहने लगी कि देखें, इसका भी कोई ना कोई हल निकल आएगा, पर मैं आपके साथ ही रहूँगी। लेकिन एक शर्त पर मैंने इससे शादी की थी। मैंने उसके आगे यही शर्त रखी थी कि अगर 1 साल तक हमारा बच्चा न हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कभी भी औलाद नहीं दे सकता। अस्मा ने मेरी शर्त मान ली और यूँ शादी को 1 साल गुजर गया। मैंने काफ़ी टेस्ट करवाए थे, काफ़ी डॉक्टरों से रुजू किया था, पर किसी ने भी इस बीमारी की तस्दीक नहीं की थी कि आखिर मुझे क्या है, मैं औलाद क्यों नहीं दे सकता। अस्मा को तो और भी परेशानी थी, लेकिन उसने कभी भी मुझसे इस बात का इजहार नहीं किया था, क्योंकि वो जानती थी कि शादी में तो ज़्यादा ज़िद उसी की थी, वही तो मुझसे शादी करना चाहती थी। पर अब वो मुझे हौसला देती थी कि देखिए, आजकल तो काफ़ी बेऔलाद जोड़े भी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम भी किसी न किसी यतीम बच्चे को अपने पास रख लेंगे। मैंने अस्मा से कहा कि देखो, आजकल ऐसा नहीं होता, यतीम बच्चे मिलना बहुत ही मुश्किल है। पर अस्मा ने काफ़ी यतीम बच्चों की तलाश की थी, लेकिन उसे यतीम बच्चे यतीम खाने से नहीं मिले थे। कुछ रोज़ बाद अस्मा भी अपनी ज़िंदगी से उकता गई। मैं तो वैसे भी अपने काम में मसरूफ़ हो गया था, सुबह जाता था और रात को वापस आता था। लेकिन अस्मा आए रोज़ इसी फिक्रमंदी में जहनी दबाव का शिकार होती जा रही थी। थक हार कर अस्मा को मैंने जॉब की इजाज़त दे दी। पहले मैंने ही इसे जॉब से मना किया था, क्योंकि मैं जानता था कि वो जिधर जॉब करती थी वहाँ फरहान भी आता था। फरहान अस्मा से शादी करना चाहता था, मैं बस इतना ही जानता था। अस्मा ने खुद मुझे बताया था। लेकिन शादी के बाद मैंने अस्मा को कह दिया था कि तुम वहाँ जॉब नहीं करोगी, पर अस्मा यही कहती थी कि मुझे इसके अलावा किसी भी अस्पताल में जॉब नहीं मिलेगी। तभी उसने फिर से जॉब शुरू कर दी, लेकिन मुझे इस पर 100% यकीन था कि वो मुझसे कभी भी बेवफाई नहीं करेगी। अस्मा इस पर कायम रही थी। कुछ अरसे बाद ही अचानक से इसका रवैया बदलने लगा था। ऐसा लगता था जैसे वो मुझसे नजरें चुरा रही हो। इसका ये बदला रवैया देखकर तो मुझे फरहान पर शक हुआ था। जब मैंने अस्मा को एक रोज़ कह दिया कि आखिर तुम मुझसे क्या छुपा रही हो, क्योंकि तुम पहले जैसी नहीं रही। जब वो कहने लगी कि ऐसी बात नहीं है, मैंने आपसे कहना था कि बच्चों का इंतज़ाम हो गया है। इसकी बात पर तो मुझे यकीन ना आया, पर मैंने इससे कहा कि ये बात तो काफ़ी खुशी की है, लेकिन तुम तो मुँह बिसोर कर मुझे बता रही हो। जब वो बोली कि सिर्फ एक बच्चा नहीं है, पूरे 3 बच्चे हैं, पर मैं जानती हूँ कि आप मेरा साथ नहीं देंगे। मैंने उसका कांधा थामा और उससे कहा कि देखो, मैं अपनी ज़िंदगी की हर मंजिल में तुम्हारा साथ दूंगा। हम दोनों अलग अलग नहीं हैं, हम दोनों एक ही मंजिल के मुसाफिर हैं।
تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہیں سپورٹ نہیں کروں گا؟ اسما خوش ہو گئی تھی اور یوں اسما ان تینوں بچوں کے ساتھ گھر آ گئی تھی۔ میں نے پہلے تو بچے دیکھے تھے، لیکن اسما نے یہی کہا تھا کہ بچے گھر کی اوپری منزل میں رہیں گے۔ میں نے اپنا گھر ایسا بنایا تھا کہ گھر کی اوپری منزل بالکل ہی الگ تھی۔ اس کا راستہ بھی گھر کے باہر سے تھا تاکہ وہ گھر کرائے پر دے دیا جاتا، پر اسما کی خاطر اب وہ بچے اوپری منزل پر ہی رہتے تھے۔ میں نے اسما کو بہت کہا تھا کہ دیکھو بچوں کو اپنے ساتھ ہی رکھیں گے، پر وہ کہنے لگی کہ اس طرح ہم اپنی زندگی میں توجہ نہیں دیں گے۔ یہ بچے ویسے بھی تو کسی اور کے ہیں اور بچوں کو بھی تو وقت دینا چاہیے۔ یوں اسما اب ان بچوں کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ اس نے اپنی جاب بھی ختم کر دی تھی۔ میرے لیے یہ بہت ہی خوشی کی بات تھی کیونکہ اب وہ مجھے بھی وقت دیتی تھی۔ وہ صبح تو میرے ساتھ ہی ہوتی تھی، لیکن جیسے ہی رات ہوتی تھی وہ اوپر بچوں کے پاس چلی جاتی تھی تاکہ بچوں کو ڈر نہ لگے۔ 1 سال کا عرصہ ایسے ہی بیت گیا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، پر مجھے اندازہ تب ہوا جب میں نے سوچا کہ میں تو کبھی بچوں سے ملا ہی نہیں ہوں۔ میں نے تو بس 2-3 دفعہ ہی بچوں کو نیچے آتے ہوئے دیکھا تھا، اس کے علاوہ کبھی بھی ان سے میرا سامنا ہی نہیں ہوا تھا۔ یہی سوچ کر ایک رات میں بھی اسما کے ساتھ تیار ہو گیا۔ وہ جب اوپر جانے لگی تو میں نے اس سے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ جب اس کے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ کہنے لگی کہ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، بچے ڈر جائیں گے، بچوں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ میں تو ان تینوں کو نیچے لانے لگی تھی، پر وہ کہنے لگے کہ ہمیں ان انکل سے ڈر لگتا ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے افسوس ہوا۔ میں نے اس سے کہا کہ بچے صرف تم نے تو نہیں پالنے، میں بھی تو ان بچوں کا باپ ہوں، انہیں مجھ سے بھی تو مانوس ہونا چاہیے۔ پر اسما کہنے لگی کہ شاید ابھی چھوٹے ہیں، جیسے ہی کچھ بڑے ہوں گے تو وہ خود ہی نیچے آ جائیں گے۔ اس طرح اسما خود ہی گھر سے باہر چلی گئی۔ میں ساری رات اس کی راہ دیکھ رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ واپس آ گئی تھی، پر وہ جب بھی واپس آتی تھی تو اس کا چہرہ زرد ہوتا تھا۔ ایک روز تو وہ اپنا سر تھام کر بیٹھ گئی تھی اور کافی رونے لگی تھی۔ میں نے سنجیدہ ہو کر اس سے پوچھا کہ کیا ہو گیا ہے، جب اس نے بات ہی ٹال دی کہ اصل میں بچے کافی پریشان کرتے ہیں، چھوٹا بچہ تو مجھے نیچے آنے ہی نہیں دیتا، اسی وجہ سے میری یہ حالت ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ دیکھو میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ ہم دونوں کو اوپر جانا چاہیے، ہم دونوں مل کر بچوں کو سنبھالیں گے تو بچے تنگ بھی نہیں کریں گے۔ لیکن میری بات پر تو وہ اپنی جگہ سے تڑپ کر اٹھ گئی کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، آپ ویسے بھی آفس سے آتے ہیں، تھکے ہارے ہوتے ہیں، بچوں کا شور سن کر تو آپ کو اور بھی تھکاوٹ ہو جائے گی۔ میں بالکل نہیں چاہتی کہ آپ یہ بوجھ اپنے سر پر لیں، میرا ایک ہی تو کام ہے اور بچے مجھ سے بہت زیادہ مانوس ہو گئے ہیں، اسی لیے میں خود بچوں کو سنبھال لوں گی، آپ فکر نہ کریں۔ میں بھی اس کی بات پر بے فکر ہو کر رہ گیا اور یوں اپنے آفس پر توجہ دینے لگا۔ دن ایسے ہی گزرنے لگے تھے جب ایک رات اچانک ہی میں نے اس کی کلائی دیکھی۔ اس کی کلائی پر 2-3 سرخ انگلیوں کے نشان دیکھ کر تو میری روح فنا ہو چکی تھی۔ میں نے اسما کو فوراً اپنے پاس بلایا اور سنجیدگی سے کہنے لگا کہ آخر یہ کیا ہے، یہ حرکت کس کی ہے، کیونکہ میں تو تمہیں کبھی بھی سختی سے ہاتھ بھی نہیں لگاتا ہوں اور نہ ہی تمہارے ساتھ میں نے کبھی زندگی میں زبردستی کی ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ اسما میری بات سن کر کانپتی ہوئی آواز سے کہنے لگی کہ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، خدا نہ کرے کہ آپ میرے ساتھ ایسا کچھ کریں، اور نہ ہی اور کسی نے کچھ کیا ہے۔ وہ تو چھوٹو مجھے روز صبح نیچے جانے سے روکتا ہے اور کہتا ہے کہ پلیز ہمیں چھوڑ کر مت جائیں، لیکن میں ہمیشہ اس کو دلاسا دیتی ہوں کہ دیکھو رات کو اوپر آ جاؤں گی، آپ کو لوری دے کر سلاؤں گی، پر آج صبح تو اس نے زبردستی میرا ہاتھ ہی تھام لیا تھا۔ اتنی مشکل سے میں نے اس سے ہاتھ چھڑایا تھا، تبھی شاید اس کی انگلیوں کے نشان ہیں۔ اس کی بات سن کر تو میں اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، کیونکہ وہ جب بھی مجھ سے بات کرتی تھی تو وہ مجھ سے نظریں ملا کر کرتی تھی، پر اب وہ مجھ سے نظریں چرا رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور اس سے کہنے لگا تم مجھ سے جھوٹ تو نہیں بول رہی؟ جب وہ ہکلا کر کہنے لگی کہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، 3 ہی تو بچے ہیں، آخر میرے ساتھ اور کون ایسا کرے گا؟ وہ چھوٹو تو بہت زیادہ شرارتی ہے، تبھی اس نے میرا بازو کافی زور سے پکڑا تھا، شاید اسی وقت یہ ہو گیا ہو۔ آپ مجھ پر شک تو نہیں کر رہے؟ اس کی بات سن کر تو میں اس سے کہنے لگا کہ کیسی باتیں کر رہی ہو، مجھے تو اپنے سے زیادہ تم پر بھروسہ ہے۔ یوں اسما خوش ہو گئی، پر میں ابھی بھی یہ سوچ رہا تھا کہ چھوٹو کتنا بدمعاش ہو گیا ہے۔ میں نے اسما کو سمجھایا کہ دیکھو اس کے ساتھ سختی سے بات کیا کرو، تم جتنی نرم پڑ رہی ہو وہ اتنا بگڑتا جا رہا ہے، یہ نہ ہو کہ بڑے ہو کر ہمیں پچھتانا پڑے کہ ہم نے کسے پال لیا ہے، اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ سختی کیا کرو۔ جب اسما کہنے لگی کہ نہیں، میں چھوٹوں پر سختی نہیں کر سکتی،
اس نے پہلے ہی اتنا دکھ برداشت کیا ہے، اس کے سگے ماں باپ تو ہیں نہیں، اگر میں نے بھی اس کے ساتھ سختی کی تو وہ حساس ہو جائے گا۔ تبھی میں نے اسے کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے اور یہ اسی کا کارنامہ ہے۔ اس کی بات پر میں مسکرا دیا اور اس سے کہا کہ دیکھو ٹھیک ہے، تم نے جو کرنا ہے کرو، میں تمہیں کبھی منع نہیں کروں گا۔ یوں اسما اپنی مرضی سے بچوں کے ساتھ کھیلتی تھی۔ وہ بچے کبھی کبھار نیچے بھی آ جاتے تھے۔ جب ایک روز اچانک ہی مجھے اتفاقاً چھوٹو کے ساتھ بیٹھنا پڑ گیا تھا، میں نے اس سے کافی گپیں لگائی تھیں۔ تبھی باتوں باتوں میں نے اس کی شرٹ کی تعریف کر دی، پر جواباً اس نے کافی چہک کر مجھ سے کہا، یہ تو میرے پاپا لائے ہیں۔ اس کی بات سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ میں جتنا جانتا تھا اسما ہی ان کی شاپنگ کرتی تھی۔ میں نے تو کبھی بھی ان تینوں بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں خریدا تھا۔ اس کی بات سن کر میں چونک گیا اور اسما سے پوچھنے کا فیصلہ کر لیا۔ رات کو جیسے ہی اسما ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو کر اپنا بناؤ سنگھار کر رہی تھی تو اس کو میں نے اپنے پاس بلایا اور اس سے کہا کہ اسما، تم مجھے ایک بات بتاؤ۔ آج چھوٹو سے میری کافی باتیں ہوئیں، لیکن جیسے ہی میں نے اس کی شرٹ کی تعریف کی تو کہنے لگا کہ یہ پاپا لائے ہیں، پر میں نے تو اس کی کبھی بھی شرٹ نہیں خریدی۔ یہ سن کر تو اسما کی روح فنا ہو گئی تھی۔ وہ گھبرا کر کہنے لگی کہ وسیم کیسی باتیں کر رہے ہیں، وہ تینوں بچے یہی شکوہ کرتے ہیں کہ پاپا ہمارے لیے کچھ نہیں لاتے۔ تب بھی اس بار میں نے جو بھی شاپنگ کی تھی تو ان سے یہی کہا تھا کہ یہ شاپنگ تو آپ کے پاپا لے کر آئے ہیں، تبھی چھوٹو نے آپ سے کہہ دیا ہوگا کہ یہ پاپا لائے ہیں۔ اس کی باتیں سن کر تو میری جان میں جیسی جان آئی ہو۔ کہنے لگی کہ ان ساری باتوں کو جانے بھی دیں، ہمیں یہ چند پل ہی تو ملتے ہیں، اس میں بھی اگر ہم ایسی باتیں کریں گے تو ایک دوسرے کے ساتھ وقت کیسے گزاریں گے؟ کیوں وہ میرے قریب آ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ گہری نیند سو گئی تھی۔ میں نے اسے جگانا مناسب ہی نہ سمجھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ جب بھی اٹھے گی تو مجھ سے شکوہ کرے گی کہ آپ نے مجھے جگایا کیوں نہیں، مجھے اوپر جانا تھا۔ پر وہ اتنی گہری نیند سو رہی تھی جیسے وہ صدیوں سے نہ سوئی ہو۔ مجھے تو فکر ستا رہی تھی کہ اوپر جا کر سوتی بھی تھی یا نہیں۔ مجھے پتا تھا کہ وہ اوپر جا کر بس بچوں کو سلاتی تھی، پر جیسے ہی 5 بجے تو وہ تڑپ کر اٹھ گئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ وسیم، آپ نے یہ کیا کیا ہے، آپ نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات نمایاں تھے۔ اس نے تو اپنی حالت بھی درست نہ کی اور اسی حلیے میں اوپر جانے لگی۔ میں نے اسے ہوش دلایا کہ کیا ہو گیا ہے، اتنی بھی کیا جلدی ہے، بچے تو سو گئے ہوں گے۔ جب کہنے لگی کہ نہیں، بچے نہیں سوتے، آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ اس طرح وہ مجھ سے تلخ کلامی کر کے اوپر چلی گئی۔ میں تو پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے کبھی بھی اسے اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا، پر ان بچوں کے آنے کے بعد تو وہ مجھ پر بہت ہی غصہ کرتی تھی اور کبھی کبھی تو مجھے بھی شک میں ڈال دیتی تھی۔ اور اس بار میں نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس سے ناراض ہی رہوں گا۔ اب میں اس سے ناراض ہو گیا تھا، پر وہ بھی مجھ سے کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ اس رات کے بعد صبح وہ جیسے ہی واپس آئی تھی تو اس کی حالت کافی عجیب سی تھی، جیسے تھکن اس پر سوار ہو اور وہ کوئی کام بھی ڈھنگ سے نہیں کر رہی تھی۔ وہ تو میرے لیے کافی زیادہ ڈشز بناتی تھی۔ اس بار میں نے بھی اپنی ناراضگی چھوڑی اور اس کے لیے فکر مند ہونے لگا۔ اس سے پوچھنے لگا کہ کیا ہوا ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس نے مجھے کوئی جواب ہی نہ دیا۔ جب رات کو اچانک ہی کچن میں گئی اور پھر کچن سے عجیب سی آواز آئی تھی۔ اس آواز نے تو میرے اوسان خطا کر دیے تھے۔ میں جیسے ہی کچن میں گیا تو اپنی بیوی کو بے جان دیکھ کر تو میری روح فنا ہو گئی تھی۔ میں نے اسے کافی پکارا کہ اسما اٹھو، کیا ہو گیا ہے؟ پر اسما نے آنکھیں نہ کھولی۔ میں جان گیا تھا کہ وہ مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی ہے، پر پھر بھی میرے اندر ایک امید کی رمق باقی تھی۔ نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ ہمارے گھر میں تو ہم دونوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے تو ان بچوں کی بھی فکر نہیں تھی۔ میں نے اس کو اٹھایا اور اسے ہاسپٹل لے کر گیا، پر ہسپتال ہی بند تھا کیونکہ اس روز ہڑتال تھی۔ اچانک ہی مجھے اپنی ہمسائی کا خیال آیا تھا۔ میں اسے ہمسائی کے پاس لے کر گیا۔ ہمسائی نے اسما کو ہوش دلانے کی کافی کوشش کی تھی، لیکن کچھ دیر بعد کہنے لگی کہ آپ بہت لیٹ آئے ہو، آپ کی بیوی تو اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ یہ سن کر تو جیسے مجھے سختہ طاری ہو گیا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح اس سے کہنے لگا، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو، چلتے پھرتے یہ مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہے؟ یقیناً آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ پر وہ کہنے لگی کہ یہی سچ ہے۔ اگلے دن سارے محلے کی عورتیں میری بیوی کی میت کے پاس بیٹھی تھیں۔ چند ایک رشتہ دار بھی مجھے حوصلہ دے رہے تھے، پر نہ جانے عورتیں آپس میں کیسی چیمہ گوئیاں کر رہی تھیں۔ میں ٹھٹک ہی گیا تھا۔ وہ عورتیں ایک دوسرے کو افسوس کا اظہار کر رہی تھیں کہ بیچاری عورت کے ساتھ تو بہت برا ہوا، نہ جانے اس کے ساتھ کس نے یہ سب کیا ہے۔
یہ سن کر تو میں شک میں پڑ گیا تھا، جب ایک عورت کہنے لگی کہ بیچاری کب سے برداشت کر رہی ہوگی اور آخر یہ کب تک سہتی۔ میں تو کہتی ہوں کہ پولیس کو شکایت کرنی چاہیے اس کی۔ ان کی باتیں سن کر تو میری روح فنا ہو گئی تھی۔ میں نے کسی سے بھی کچھ نہیں کہا کیونکہ اس وقت تو میں سکتے میں تھا۔ میری سوچ تو دور تک جا ہی نہیں رہی تھی۔ میری تو سوچ جیسی جم گئی ہو۔ بیوی کو دفن کر کے تھک ہار کر میں گھر آیا۔ میں گھر کو عجیب نظروں سے گھور رہا تھا۔ یہ وہی تو گھر تھا جدھر اسما کے ساتھ میری اتنی زیادہ یادیں تھیں۔ مجھے گھر کی دیواروں سے اسما کے کہکوں کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن میں جانتا تھا کہ اسما اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہے۔ میں اسما کی موت کا ذمہ دار اب خود کو مان رہا تھا۔ میں خود ہی تو اسما سے ناراض ہوا تھا۔ اچانک سے میرے ذہن میں کھٹکا تھا کہ اس رات اسما تڑپ کر اوپر گئی تھی۔ اسی وقت ہی اس کے ساتھ کچھ ہوا تھا۔ یہی سوچ کر مجھے یتیم بچوں کا خیال آیا تھا جسے اسما نے ماں والا پیار دیا تھا۔ یہی سوچ کر میں گھر کی اوپری منزل کی جانب چلا گیا، پر وہاں جا کر جیسے ہی میں نے دیکھا تو سارا گھر خالی تھا۔ میری روح فنا ہو گئی تھی۔ نہ جانے میرے پیچھے سے یہ بچے کہاں چلے گئے۔ میں نے بچوں کو ہر جگہ تلاش کر لیا تھا، پر وہ بچے مجھے کہیں بھی نہ دکھے۔ میں نے اپنے ہمسائی سے پوچھا، جب وہ کہنے لگی کہ انہیں تو کوئی لے کر چلا گیا ہے۔ یہ سن کر تو میں بوکھلا ہی گیا کہ ان بچوں کو آخر کون لے کر جا سکتا ہے۔ اتنا تو میں جان گیا تھا کہ یقیناً وہ بچے یتیم خانے گئے ہوں گے اور مجھے ان بچوں کی ساری ڈیٹیل یتیم خانے میں مل سکتی ہے۔ میں فوراً ہی یتیم خانے گیا۔ وہاں جا کر میں نے ان بچوں کی ڈیٹیل نکالی۔ جیسے ہی میں نے ان بچوں کے باپ کا نام پڑھا، گویا میرے سر پر تو آسمان گر گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میں نے سب کچھ پہلے سے ہار لیا تھا۔ اسما نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی تھی، پر اسما ایسے کیسے کر سکتی تھی؟ شاید وہ اس بات سے ڈر گئی تھی کہ کہیں بچے نہ ہونے کی خاطر میں اسے چھوڑ نہ دوں، تبھی اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا۔ پر وہ تو یہ جانتی تھی کہ یہ بچے کس کے ہیں، لیکن اس نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ مجھے اسما سے کافی شکوہ تھا۔ مجھے اب اس انسان سے ملنا تھا۔ تبھی میں فوراً ہی ہاسپٹل گیا جدھر اسما جاب کرتی تھی۔ جیسے ہی میری نظر سامنے گئی تو فرحان ہاسپٹل میں بیٹھا تھا۔ وہ کسی پیشنٹ کو ڈیل کر رہا تھا۔ میں نے فوراً ہی فرحان کا گریبان پکڑ لیا اور اس سے چلا کر کہنے لگا کہ بتاؤ بچے کہاں ہیں؟ جب وہ کہنے لگا کہ وہ بچے میرے تھے اور تم کون ہوتے ہو سب کے سامنے مجھ سے ایسے بات کرنے والے؟ کیا تم میں تمیز نہیں ہے؟ میں بھی گارڈ کو بلوا کر تمہیں باہر پھینکوا سکتا ہوں، لہٰذا تمیز سے بات کرو، ادھر میری عزت ہے۔ میں نے خود کو سنبھالا اور پھر گہری سانس خارج کر کے اس سے پوچھا کہ بچے کہاں ہیں؟ جب وہ کہنے لگا کہ میں بچوں کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا ہوں، پر میں نے اس سے پوچھا کہ کس مقصد کے تحت تم نے یہ سب کیا ہے، اور اسما نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا جو تم نے اس کے ساتھ یہ سب کیا؟ میری بات پر وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا کہ میں نے اس کے ساتھ وہی کیا جو وہ مجھ سے چاہتی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں اس سے ہار گیا ہوں۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنے پیشنٹ کو فری کیا اور پھر میرے پاس آیا اور کہنے لگا، تمہیں یہ جان کر کافی مایوسی ہوگی کہ اگر میں نے تمہیں اسما کی سچائی بتا دی۔ میں نے اس سے کہا کہ کیسی سچائی؟ جب وہ کہنے لگا کہ اسما تو تمہیں تب سے دھوکہ دیتی آ رہی ہے جب سے وہ یتیم بچوں کو تمہارے گھر کی اوپری منزل میں لے کر گئی تھی۔ وہ تو اس دن سے ہی تمہیں دھوکہ دے رہی تھی۔ میں نے اس کی بات سنی تو مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ پھر چلا کر کہنے لگا کہ وہ مجھے کبھی بھی دھوکہ نہیں دے سکتی۔ یقیناً اس کے پیچھے تمہاری سازش ہوگی، کیونکہ تم فکر نہ کرو، میں تمہیں پولیس کے حوالے کر کے تم سے سارا سچ اگلوا لوں گا۔ جب وہ کہنے لگا کہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ میں تمہیں ساری سچائی ویسے ہی بتا دوں گا، لیکن اس کے لیے تمہیں میرے گھر آنا پڑے گا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی جواب دیتا وہ فوراً وہاں سے چلا گیا تھا۔ میں اس وقت ہسپتال میں موجود تھا، اسی لیے کوئی ہنگامہ نہیں مچا سکتا تھا۔ شام کو میں اس کے گھر میں موجود تھا۔ وہ تینوں بچے ایک ساتھ کھیل رہے تھے، جبکہ وہ جیسے ہی فرحان کو اپنا پاپا کہہ کر پکار رہے تھے تو میرا وجود درسنے لگا تھا۔ میں آدھا سچ تو جان گیا تھا کہ یہ ان تینوں بچوں کا باپ ہے، جب فرحان میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ دیکھو تو صحیح یہ بچے کتنے خوش ہیں، پر جانتے ہو یہ بچے کس کے ہیں؟ میں نے فوراً اسے جواب دیا کہ اتنا تو میں جان گیا ہوں کہ یہ بچے تمہارے ہیں۔ جب میری بات پر وہ پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا تھا، جیسے وہ میری بے بسی کا مذاق اڑا رہا ہو۔ پھر کہنے لگا کہ نہیں، تم آدھا سچ جانتے ہو، جبکہ پورا سچ تو یہ ہے کہ یہ بچے صرف میرے نہیں بلکہ اسما کے بھی بچے ہیں۔
مجھے ایسا لگا تھا جیسے کسی نے مجھے کھائی میں دھکیل دیا ہو۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ تبھی غیر یقینی نظروں سے میں اسے دیکھ رہا تھا، جیسے وہ مجھ سے کوئی انہونی بات کہہ رہا ہو۔ کہنے لگا کہ میں تو تمہیں ساری سچائی بتانا چاہتا تھا، پر اسما ہی نہیں چاہتی تھی کہ میں تمہیں کچھ بتاؤں۔ اصل سچ یہی ہے کہ اس نے تمہیں دھوکہ دیا ہے۔ میں نے چیخ کر کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ جب وہ کہنے لگا کہ یہی سچ ہے، اسما میری بیوی تھی، اس نے مجھ سے طلاق لے لی تھی، اسے بچے بالکل بھی نہیں پسند تھے، تب ہی دور ہوئی تھی۔ میں نے اسے پھر بھی موقع دینے کا سوچا تھا، لیکن اس وقت تک اس نے تم سے شادی کر لی تھی۔ میں جان گیا تھا کہ وہ کسی یتیم بچوں کی تلاش کر رہی تھی۔ تبھی میں نے اس سے کہا کہ دیکھو، اگر تم نے ان بچوں کو اپنے ساتھ نہ رکھا تو میں وسیم کو تمہاری سچائی بتا دوں گا۔ اور یہ بات سن کر ڈر گئی تھی۔ تبھی اس نے وہی کیا تھا جو میں کہتا چلا گیا تھا۔ اس کی بات پر میں فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہو گیا اور اس سے کہنے لگا کہ تم نے اس سے کیا کروایا ہے؟ میری بات پر وہ پھر سے ہنسنے لگا، پھر بولا کہ میں نے اس سے اتنا ہی کہا تھا کہ ہمیں اپنے گھر کے اوپر والے پورشن میں جگہ دے دو۔ اس نے وہی کیا تھا۔ میں نے جیسے ہی فرحان کی باتیں سنی تو میرا وجود سن ہو گیا تھا۔ مجھے اب تک یہی لگ رہا تھا کہ میرے گھر کی اوپری منزل پر تو صرف 3 بچے ہی رہتے تھے، جبکہ اصل سچائی تو کچھ اور ہی تھی۔ یہ سوچ سوچ کر ہی میری روح فنا ہو رہی تھی کہ اب تک اوپری منزل پر بچے نہیں بلکہ ان کے ساتھ ساتھ فرحان بھی رہ رہا تھا، اور میری بیوی روز رات کو اوپر چلی جاتی تھی۔ اس سے آگے مجھے کچھ سوچا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میرا دماغ شل ہو گیا تھا۔ فرحان جان گیا تھا کہ میں کیا سوچ رہا ہوں۔ تبھی کہنے لگا کہ تم بالکل ٹھیک سوچ رہے ہو۔ اسما کے آگے میں نے یہی شرط رکھی تھی کہ تمہیں روز ہی رات کو میرے پاس آنا ہوگا۔ وہ روز رات کو میرے پاس آتی تھی۔ میں نے اتنا ہی سنا تھا جب میں نے فرحان کے ساتھ ہاتھا پائی شروع کر دی تھی۔ میں نے اس کا گریبان پکڑا اور ان تینوں بچوں کے سامنے سے لڑنے لگا تھا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کے ساتھ یہ سب کرنے کی؟ جب وہ کہنے لگا کہ خبردار، جو تم نے مجھ پر الزام لگایا، تم شاید یہ بھول رہے ہو کہ اسما میرے پاس آتی تھی، میں تمہاری بیوی کے پاس نہیں آتا تھا۔ تم بھول رہے ہو کہ وہ رات کو تمہارے سامنے سے اٹھ کر میرے پاس آتی تھی اور پھر صبح جاتی تھی۔ تم مجھ پر الزام نہیں لگا سکتے۔ ایسی باتیں کر کے وہ مجھے مزید غصہ دلا رہا تھا، اور اس کا تیر صحیح نشانے پر لگ رہا تھا، کیونکہ میں اس کی ساری باتیں سن کر سلگ گیا تھا۔ میں اسے اور بھی مارنے لگا تھا، پر وہ بولتا جا رہا تھا۔ وہ مزید بولا کہ یہ سب کچھ اس نے ان بچوں کی خاطر ہی کیا تھا، تاکہ کہیں تم اسے چھوڑ نہ دو۔ وہ تمہاری محبت میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ اسے یہ بھی سمجھ نہ آئی کہ وہ جو کر رہی ہے وہ بے وفائی ہے۔ اس نے تم سے بے وفائی کی ہے۔ وہ رات کو تو میرے پاس ہوتی تھی، پر اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتا، جب میں وہاں سے واپس بھاگ گیا تھا، میں اندھا دھند سڑک پر بھاگ رہا تھا، جیسے میں سچائی سے بھاگ رہا ہوں، پر نہ جانے اس کی موت کیسے ہوئی تھی۔ تبھی میں ان عورتوں کے پاس گیا تھا۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ میری بیوی کی میت کو نہلاتے ہوئے آپ سب افسوس کیوں کر رہی تھیں؟ آخر اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ جب وہ عورت کہنے لگی کہ کیا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہاری بیوی کے ساتھ اس روز کیا ہوا تھا؟ تمہاری بیوی کا جسم تو بری طرح زخمی تھا، جیسے کسی نے اس کے ساتھ زبردستی کی ہو۔ میں نے جیسے ہی یہ بات سنی تو میرا رنگ اڑ گیا تھا۔ یہ اتنی بڑی سچائی تھی جو کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھی۔ میں بے جان ہو کر اسی جگہ پر گر گیا تھا۔ میں جان گیا تھا کہ اس روز فرحان نے اس کے ساتھ زبردستی کی تھی، پر اسما نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ وہ آئے روز مجھے بار بار جھوٹ بولتی تھی۔ اس نے مجھ سے بے وفائی کی تھی، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ میں اسے چھوڑ نہ دوں۔ مجھے تو خود سے بھی کوفت ہو رہی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ اسما پھر سے میرے سامنے آ جاتی اور میں اسے گن گن کر بدلا لیتا۔ مجھے اس سے شدید نفرت ہو رہی تھی، کیونکہ اس نے مجھ سے کافی جھوٹ بولے تھے۔ میں نے اس سے کہا بھی تھا کہ مجھ سے کبھی بھی کچھ مت چھپانا، پر اس نے پھر بھی مجھ سے اتنا کچھ چھپایا تھا۔ وہ فرحان کے ساتھ رہتی تھی، آئے روز اپنی عزت گنواتی تھی۔ میں تھک ہار کر گھر چلا گیا۔ اسما کی ساری تصویریں دیکھ دیکھ کر مجھے اس سے شدید نفرت ہو رہی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کی روح کو تکلیف پہنچاؤں۔ میں نے اس کی ساری تصویریں اس گھر سے باہر پھینک دی تھیں۔ اس کے سارے کپڑوں کو میں نے جلا کر راکھ کر دیا تھا، لیکن میرا دل ابھی بھی سکون میں نہیں تھا۔ جب اچانک کہ مجھے اوپر والے پورشن کا خیال آیا، کچھ سوچ کر میں وہاں چلا گیا کہ شاید مجھے اسما کی بے گناہی کا کوئی ثبوت مل جائے کہ اس سب میں اسما کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ میں نے اس گھر کی ہر چیز ٹٹول دی تھی، جب اچانک ہی میرے ہاتھ ایک تصویر لگی تھی۔
وہ تصویر دیکھ کر میں چونک گیا تھا، کیونکہ فرحان کے ساتھ اسما تھی اور ان کے تینوں بچے تھے، جبکہ وہ ہنس رہے تھے جیسے ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہوں۔ اس تصویر کے بعد کئی اور بھی تصویریں آئی تھیں جس میں فرحان اور اسما ایک دوسرے کے ساتھ کافی خوش تھے۔ اس کے علاوہ مجھے وہاں سے کچھ بھی نہیں ملا تھا۔ تبھی میں واپس آ گیا۔ میں نے اسما کی ہر چیز کو خود سے دور کر لیا تھا تاکہ مجھے اس کی کوئی یاد نہ آئے، لیکن میں اپنے دل کو خود سے کیسے دور کر سکتا تھا جس میں اسما کی یادیں ہی یادیں تھیں۔ میں چاہ کر بھی یہ سب نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں اس دھوکے کی وجہ سے پاگل ہو جاؤں گا۔ میں جب بھی سوتا تھا تو مجھے اسما کا ہی خیال آتا تھا، جبکہ ایک روز تو وہ میرے خواب میں بھی آئی تھی جسے میں خود سے دور کر رہا تھا۔ اب وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ وہ میری بات کا یقین کریں، فرحان نے آپ کو آدھا سچ بتایا ہے۔ ہاں، میں مانتی ہوں کہ میں فرحان کی بیوی تھی، پر وہ شادی نہیں بلکہ ایک سمجھوتا تھا۔ میں فرحان سے محبت نہیں کرتی تھی، پر میرے گھر والوں نے زبردستی میری شادی فرحان کے ساتھ پکی کر دی تھی۔ میں اس انچاہے رشتے میں بندھ گئی تھی اور یہی سوچتی تھی کہ کب مجھے اس رشتے سے نجات ملے گی۔ پر دن ایسے ہی گزر رہے تھے۔ فرحان ہمیشہ زبردستی کرتا تھا۔ میں اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن وہ ہمیشہ مجھے نشے کی دوا دیتا تھا۔ یوں ہماری اولاد ہو گئی تھی۔ میں اسی وجہ سے اپنی اولاد سے نفرت کرتی تھی، پر جیسے ہی میں نے جاب شروع کی تو میرے اندر جیسے طاقت آ گئی ہو، میں نے فوراً ہی اس سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ اس کے بعد ہی مجھے آپ سے محبت ہو گئی تھی۔ میں آپ کی محبت میں پاگل ہو گئی تھی اور میں جان گئی تھی کہ آپ کی اولاد نہیں ہو سکتی، لیکن جیسے ہی آپ نے یہ شرط رکھی تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں آپ کو کبھی نہیں چھوڑوں گی، لیکن کسی بچے کو پالوں گی۔ میں آپ کو وہ سچائی نہیں بتانا چاہتی تھی کیونکہ میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگر وہ سچائی آپ کو پتہ چل گئی کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں اور میرے 3 بچے بھی ہیں تو آپ مجھے کبھی قبول نہیں کریں گے۔ تبھی میں نے آپ سے سچائی چھپانے کی غلطی کی۔ یہی میرا ایک جھوٹ تھا جس نے مجھے آپ سے دور کر دیا اور میں ہمیشہ کے لیے آپ سے دور ہو گئی۔ کاش میں آپ کو سچائی بتا دیتی، پر فرحان نے میری ان کمزوریوں کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ وہ مجھے روز دھمکی دیتا تھا۔ میں نے جیسے ہی جاب شروع کی تو یہی فیصلہ کیا تھا کہ میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھوں گی، پر اس روز وہ میرے سامنے آیا اور اس نے مجھے دھمکی دی کہ اگر تم نے مجھ سے رابطہ نہ رکھا تو میں تمہاری سچائی تمہارے شوہر کو بتا دوں گا۔ تبھی میں نے یتیم بچوں کو اپنے گھر کی اوپری جگہ دینے کا بہانہ بنا کر اسے اپنے ساتھ رکھنے کی آپ سے اجازت لی تھی۔ یوں میں روز رات کو اس کے پاس ہی جاتی تھی اور آپ سے دور ہونے کے ڈر سے میں اپنی عزت کی دھجیاں اڑواتی تھی۔ وہ روز ہی رات مجھے وقت دیتا تھا کہ 1 بجے سے پہلے میں اس کے پاس موجود ہوں، پر اس رات میں لیٹ ہو گئی تھی۔ تبھی مجھے آپ پر کافی غصہ آیا تھا کیونکہ میں جان گئی تھی کہ اس رات میری خیر نہیں ہوگی۔ اس نے میرے ساتھ کافی ظلم کیا تھا، پر میں آپ کو بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ اسی ظلم نے میری جان لے لی تھی۔ آپ مجھ سے ناراض تھے، پر میں جانتی تھی کہ آپ کو میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اس روز تو میں نے اپنی کلائی پر نشان کا چھوٹو کا نام لے کر بہانہ بنا دیا تھا، پر نئے زخم اتنے گہرے تھے کہ کوئی بہانہ بھی نہ چلتا۔ تبھی میری غلطی نے مجھ سے میری زندگی چھین لی۔ مجھے معاف کر دیں۔ ایک چیخ کے ساتھ میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میرا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ کچھ دیر پہلے والا خواب میرے ذہن میں ہی گھوم رہا تھا۔ تبھی اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں فرحان کو اس جرم کی سزا ضرور دلواؤں گا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔